बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए तो तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन है। दरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके पाक सहाबा और पाक अहले बैत पर, जो ईमान, कुर्बानी और जहाद की रोशन मिसालें हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम के अजीम सिपाही, उस बेमिसाल हीरो, उस दरवेश बादशाह की, जिसने अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपने ईमान, अपने अखलाक और अपने किरदार से दुनिया के दिल जीते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की। एक ऐसा नाम जो सुनने वाले के दिल में हरारत पैदा कर देता है, जो ईमान को ताज़ा कर देता है, जो बताता है कि एक सच्चा मुसलमान कभी शिकस्त नहीं खाता, चाहे हालात कितने सख्त ही क्यों ना हो। नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक सिपाही नहीं, वो एक आबिद, एक आदिल बादशाह और अल्लाह के सच्चे आशिक थे। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ईमान हो तो कमज़ोर लश्कर भी दुनिया को हिला कर रख देता है। अगर ईमान कमज़ोर हो जाए तो बड़ी सल्तनतें भी रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, 10वीं सदी ईस्वी का ज़माना है। इस्लामी सल्तनत कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। शाम, मिस्र, बगदाद, उंदलस, हर तरफ कमज़ोरी, गफलत और ऐशो आराम ने ईमान को कमज़ोर कर दिया। और इन्हीं दिनों में यूरोप की सलीबी ताकतें बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम पर कब्जा कर लेती हैं। वो मुक़द्दस शहर जहाँ कभी रसूलों के कदमों के निशानात थे, जहाँ कभी मुसलमानों की आज़ान गूंजती थी, अब वहाँ सलीबी घंटे लटके हुए हैं। आज़ान की जगह घंटियाँ बजती हैं। प्यारे दोस्तों, उसी अंधेरे में अल्लाह एक ऐसे मुजाहिद को पैदा करते हैं जिनके दिल में ईमान की रोशनी और इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग भड़क रही होती है। वो है यूसुफ बिन अय्यूब, जो आगे चलकर दुनिया में मशहूर हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपन आम था, लेकिन तरबियत गैर मामूली। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक नेक और बहादुर शख्स थे। उनके चचा शेर को, एक अजीम सिपाही, बचपन ही से सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुरान, जहाद और अदल की तालीम दी गई। उनके उस्ताद फरमाया करते, यूसुफ, तुम एक दिन वो करोगे जो तारीख याद करेगी। और फिर वक्त आया, अल्लाह ने इन्हें वो मौका दिया जब उम्मत मुसलमा बिखरी हुई थी, जब बैतुल मुक़द्दस गैर मुसलमों के कब्ज़े में था, और जब दुनिया को एक ऐसे मुजाहिद की ज़रूरत थी जो ईमान और अदल का निशान बने। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी बादशाहत नहीं चाही, उन्होंने सिर्फ इस्लाम की इज़्ज़त चाही। उन्होंने फरमाया, मेरा मकसद ज़मीन पर हुकूमत करना नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। ये जुमला ही उनकी पूरी ज़िंदगी का खुलासा है। उनके दुश्मन भी उनके अदल के कायल थे। एक मशहूर ईसाई मौरख लिखता है कि मैंने कभी किसी बादशाह को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा रहमदिल, सच्चा और इंसाफ पसंद नहीं पाया। नाजरीन, ये वो दौर था जब बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी नामुमकिन समझी जा रही थी, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने ईमान और अज़म से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। वो कहते थे, जब उम्मत अल्लाह पर भरोसा कर ले तो कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। प्यारे दोस्तों, अब सफ़र शुरू होता है, वो सफ़र जहां एक गुलाम ज़ादे का बेटा एक पूरी उम्मत का निजात दहिंदा बन जाता है, जहां एक इंसान अपने ईमान से तारीख बदल देता है, जहां बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे फिर से अल्लाह अकबर की सदा से गूंज उठते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, नाज़रीन कराम, आज से तकरीबन 900 साल पहले जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, इस्लाम दुनिया में अपने सुनहरे दौर से बहुत दूर जा चुका था। खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर हो चुकी थी। हुक्मरान ऐशो इशरत में गुम थे। उलमा और सिपाही अलग हो चुके थे और उम्मत कई हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ बगदाद की सियासत, दूसरी तरफ शाम की बेबसी।
تیسری طرف مصر کے اندرونی فتنے اور ان سب کے پیچھے بیت المقدس غیر مسلموں کے قبضے میں۔ یہ وہی بیت المقدس تھا جہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں انبیاء نے عبادت کی تھی۔ یہ وہ شہر تھا جسے اسلام کا تیسرا مقدس مقام کہا جاتا تھا۔ لیکن افسوس، جب مسلمان غفلت میں ڈوب گئے تو اللہ نے ان پر وہ لوگ مسلط کر دیے جو ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے لگے، اور پھر یوں یورپ کے بادشاہوں نے ایک نعرہ لگایا، یعنی صلیبی جنگ، ہولی وار۔ پوپ اربن دوم نے اپنے خطاب میں کہا، جو بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑائے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ سن کر پورا یورپ جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ فرانس، جرمنی، انگلینڈ، سب کے بادشاہ ایک ہو گئے اور یوں شروع ہوئی وہ طویل لڑائی جسے تاریخ میں کروسیڈ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، صلیبی فوجیوں کا پہلا ہدف تھا بیت المقدس۔ انہوں نے 1099 میں شہر کو گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان کم تھے، کمزور تھے اور قیادت تقسیم تھی۔ اور پھر وہی لمحہ آیا جب صلیبی فوجی دیواریں توڑ کر شہر میں داخل ہوئے۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب صلیبی بیت المقدس میں گھسے تو انہوں نے گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ مسجد اقصی کے اندر لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ گھوڑے گھٹنوں تک پانی میں نہیں بلکہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جگہ جہاں اذان کی گونجیں ہوتی تھیں وہاں اب صلیب نصب کر دی گئی اور مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہوئیں۔ یہ منظر مسلمانوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھا، لیکن افسوس، امت خاموش تھی۔ کہیں شراب و عشرت کے مجرے ہوتے، کہیں تاج و تخت کی جنگیں، کہیں اقتدار کی ہوس، اور ایمان کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اور تب اللہ نے نور کی ایک کرن بھیجی، نور الدین زنگی کی صورت میں۔ شام کے حکمران، ایک نیک، عادل اور ایماندار مجاہد نور الدین زنگی۔ جب نور الدین زنگی نے اعلان کیا، جب تک بیت المقدس غیر مسلموں کے قبضے میں ہے میرا آرام حرام ہے، انہوں نے ہر طرف پیغام بھجوایا، اٹھو، اسلام خطرے میں ہے، ہمیں وہ سرزمین واپس لینی ہے جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر گئے تھے۔ نور الدین زنگی نے ایک نیا لشکر تیار کیا۔ انہوں نے ایمان، عدل اور جہاد کی روح کو زندہ کیا۔ انہوں نے اپنے جوانوں کو صرف جنگ کی نہیں بلکہ ایمان اور اخلاص کی بھی تربیت دی۔ انہوں نے لشکر میں ایک نوجوان سپاہی بھرتی کیا، ایک خاموش سپاہی مگر دل میں شعلہ رکھنے والا نوجوان، یوسف بن ایوب۔ یہ وہی آگے چل کر دنیا میں مشہور ہوئے صلاح الدین ایوبی کے نام سے۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے لشکر میں ایک عام سپاہی تھے، لیکن ان کا کردار، ان کی عبادت، ان کی عاجزی سب کو حیران کر دیتی تھی۔ راتوں کو وہ روتے، نماز پڑھتے، دن میں جنگ کی تیاری کرتے، ان کی زبان پر ہمیشہ ذکر ہوتا اور دل میں امت کا درد۔ ایک دن نور الدین زنگی نے فرمایا، یہ نوجوان اگر اللہ نے چاہا تو ایک دن اسلام کا پرچم بیت المقدس پر دوبارہ لہرائے گا۔ اور واقعی وہ دن آیا، لیکن اس سے پہلے ایک طویل جدوجہد، کئی جنگیں اور بہت سی آزمائشیں آئیں۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ سفر آسان نہ تھا۔ انہیں مصر جانا پڑا جہاں فاطمی حکومت تھی جو سیاسی سازشوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہاں صلاح الدین نے نہ صرف نظام قائم کیا بلکہ ایمان کی روشنی دوبارہ زندہ کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں پہلے اپنے اندر کے دشمن کو شکست دینی ہے، تب ہی ہم باہر کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہی صلاح الدین ایوبی کا اصول تھا، پہلے صلاح پھر جہاد۔ وہ جانتے تھے کہ اگر امت کا دل درست ہو جائے تو تلوار خود طاقت پکڑ لیتی ہے۔ رفتہ رفتہ صلاح الدین نے ایک ایک کر کے علاقے متحد کرنا شروع کیے۔
شام، مصر اور دیگر ریاستوں کو ایک جھنڈے کے نیچے لائے۔ اب پہلی بار امت پھر سے ایک قیادت کے نیچے آ گئی اور وہ قیادت تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ جب یہ خبر یورپ پہنچی کہ ایک نیا مسلم لیڈر ابھرا ہے تو وہاں خوف پھیل گیا۔ عیسائی بادشاہ کہنے لگے یہ وہی شخص ہے جس کا وعدہ مسلمانوں کے نبی نے کیا، جو بیت المقدس کو آزاد کروائے گا۔ محترم ناظرین، اب تاریخ اپنے سب سے سنسنی خیز موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ اس طرف صلیبی طاقتیں اور دوسری طرف ایمان سے لبریز مسلمان۔ دنیا دیکھنے والے تھی کہ ایمان اور ظلم کی جنگ میں، ایمان اور ظالم کی جنگ میں انجام کیا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی سجدے میں گرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ، اگر میں اس مشن میں کامیاب ہوا تو اس کامیابی کو اپنی رضا کے لیے قبول کر لی، اور اگر ناکام ہوا تو مجھے اپنی امت کے لیے شہید کر دے۔ پیارے دوستو، یہ وہی لمحہ تھا جب آسمان نے ایک عہد لکھا کہ اب بیت المقدس دوبارہ اللہ کے نام پر آزاد ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم پہنچیں گے اس تاریخی موڑ پر جہاں سے ایک عام نوجوان مجاہد اسلام کے سب سے عظیم فاتح میں بدلنے والا ہے۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا تو خزانہ خالی تھا، فوج کمزور تھی اور عوام دینی لحاظ سے بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس نوجوان رہنما نے سب کچھ بدل دیا، اپنی نیت سے، اپنے ایمان سے، اپنے کردار سے۔ پیارے بھائیو، صلاح الدین ایوبی کا پہلا حکم یہ تھا مصر میں شراب، رشوت، ظلم اور غفلت ختم کر دی جائے۔ انہوں نے حکمران طبقے کو جمع کیا اور فرمایا، یہ حکومت میری نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ جو انصاف نہیں کرے گا وہ میرا ساتھی نہیں رہ سکے گا۔ ان کا دوسرا حکم، مدرسے قائم کیے جائیں، قرآن اور سنت کی تعلیم عام کی جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع دوبارہ جل سکے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے مصر میں ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ نمازی نماز پڑھنے لگ گئے، مسجدیں عباد ہو گئیں، ظالم چھپنے لگے اور لوگ اپنے رہنما سے محبت کرنے لگے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی طاقت صرف ان کی تلوار نہیں بلکہ ان کا عدل، حلیم اور رحم دلی تھی۔ یہ وہ تھے کہ راتوں کو محل میں نہیں رہتے تھے بلکہ خیمے میں سوتے تھے۔ ان کے لباس عام سپاہیوں جیسے ہوتے، کھانا بھی وہی کھاتے جو ان کے سپاہی کھاتے۔ پیارے بھائیوں، ایک بار ایک فوجی نے ان کے خیمے میں آ کر کہا، امیر لشکر، ہم کئی دن سے گوشت نہیں کھاتے۔ امیر لشکر، ہمیں کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا۔ صلاح الدین ایوبی مسکراتے اور فرمایا، میرے بھائی، میں بھی تو وہی کھا رہا ہوں جو تم کھاتے ہو، اگر تم بھوکے ہو تو میں بھی بھوکا ہوں۔ اور وہ رات انہوں نے اپنا کھانا بھی سپاہی کو دے دیا۔ یہی تھا وہ جذبہ جس نے ایک عام بادشاہ کو اللہ کا سپاہی بنا دیا۔ اب صلیبیوں کو خطرہ تھا کہ محسوس ہوا کہ وہ جان چکے تھے ایک نیا شیر جاگ چکا ہے اور اس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین نے امت کی قیادت سنبھالی۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہدف تھا، بیت المقدس کی آزادی، لیکن وہ جانتے تھے اس منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے مسلمانوں کو متحد کرنا ہوگا۔ انہوں نے شام، حلب، موصل اور ارد گرد کے علاقوں کو ایک کے بعد ایک جوڑنا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں کوئی مسلمان حکمران تھا وہ ان کے پاس پیغام بھیجتے، آؤ ہم ایک ہو جائیں، دشمن ہمارے دروازے پر ہے، اگر ہم بکھر دے تو اسلام مٹ جائے گا۔ اور جب کوئی مسلمان حکمران ماننے سے انکار کرتا، صلاح الدین فرماتے، میں اس سے جنگ نہیں کروں گا،
وہ میرا بھائی ہے، میرا اصل دشمن وہ ہے جس نے بیت المقدس کو پامال کیا۔ یہ ان کی سیاست نہیں تھی، یہ ایمان کی حکمت تھی، اور یہی حکمت تھی جس نے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ ایک دن ان کے وزیر نے کہا، اے سلطان، بیت المقدس کا قلعہ بہت مضبوط ہے اور صلیبی تعداد میں ہم سے کہیں زیادہ ہیں، آپ کو یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اور کہا، جب اللہ ساتھ ہو تو دیواریں نہیں گرتی، خود زمین راستہ دے دیتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنی تلوار کے ساتھ سجدے میں گر گئے اور روتے روتے کہتے، یا اللہ، اگر میں بیت المقدس کو آزاد نہ کروا سکوں تو مجھے اپنے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ صلاح الدین ایوبی کا ایمان ان کی فوجوں کی طاقت بن جاتی تھی۔ وہ سپاہی کہتے تھے، ہم لڑنے نہیں جا رہے، ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، ہماری تلواروں سے خون نہیں، ایمان کی روشنی نکلتی ہے۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں، ناظرین کرام، پھر وہ وقت آیا جب صلیبیوں کے خلاف ایک عظیم جنگ کا آغاز ہوا، اور وہ جنگ 1187 میں ہوئی۔ اسلام کی تاریخ کی سب سے فیصلہ کن لڑائی میں سے ایک۔ صلاح الدین کے لشکر نے بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے پر صلیبی فوجیوں کا محاصرہ کیا۔ گرمی شدید تھی، پانی کم تھا اور دشمن غرور میں چور تھا۔ صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں سے کہا، دشمن کی تلواروں سے نہ ڈرو، ان کے غرور سے نہ ڈرو، کیونکہ غرور ہمیشہ ہار جاتا ہے اور ایمان ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، آسمان پر گرد و غبار چھا گیا، زمین پر نعرہ تکبیر بلند ہوا، دلوں میں صرف ایک صدا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے شیر کی طرح حملہ کیا۔ صلاح الدین خود اگلی صف میں لڑتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا، بیت المقدس کی آزادی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس جنگ میں صلیبیوں کی کمر ٹوٹ گئی، ہزاروں سپاہی مارے گئے اور ان کے بڑے بڑے کمانڈر قید کر لیے گئے۔ ایک صلیبی بادشاہ کو پکڑا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کئی بار مسلمانوں کے حج کے جاتے ہوئے قافلوں کو لوٹا۔ یہ مار دیتا ان حاجیوں کو اور کہتا کہ میں خود جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو توڑ دوں گا۔ یہ جملہ سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر غصے کی بجائے آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، یہ وہ شخص جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور آج اللہ نے اسے میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ صلاح الدین نے اپنی تلوار اٹھائی اور فرمایا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اللہ کے انصاف سے ماروں گا، اور یوں گستاخ کا انجام عبرتناک بن گیا۔ ناظرین، یہ تھی وہ جنگ جس کے بعد صلیبی سلطنت ٹوٹنے لگی، بیت المقدس کی راہ کھل چکی تھی، پورا عالم اسلام خوشی سے جھوم اٹھا۔